वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब ने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अलफजा के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। इसी तरह इस चैनल पर सब सेगमेंट्स की प्लेलिस्ट भी है, जहां आप अपनी पसंद से अपना फेवरेट सेगमेंट सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। और बच्चों के अलफजा की वेबसाइट है www.alfaz.com/kids। आप भी जान के आपको मालूम है आज का शुमारा किस मौजू पर है? जी बिल्कुल। बच्चों के अलफजल का आज का मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत। आज इतवार 14 दिसंबर 2025 है और ये अलफजल की जिल्द है और शुमारा नंबर है 25 यानी 25। चले चलते हैं आना ईशा कानू उनकी अम्मी जान के पास और सुनते हैं उनसे पहला सफा। अस्सलामुअलैकुम मामा जान, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके पास आए हैं कि आप हमें बच्चों के अल्फाज से पहला सफ़ा सुना दें। जी ज़रूर, ठीक है, मैं आपको सुना देती हूँ। तो बच्चों, आपको मालूम है कि 25 दिसंबर को कौन सा इवेंट आता है? जी, क्रिसमस। जी बिल्कुल, उस दिन क्रिसमस मनाई जाती है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे और इनके क्या हालात हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के शुमारे में बच्चों के लिए क्या है। आज इस शुमारे में बच्चों के लिए है गुलदस्ता मालूमात में पढ़ें दिलचस्प हिकायत और मालूमात, दादी जान का आंगन में सुने कहानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत के मुतल्लिक, ज़हनी आजमाइश में बूझो तो जाने, रास्ता तलाश करें और उर्दू सवाल। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। इसमें सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है जो कुरान करीम है और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, तो चलें शुरू करते हैं। अल्लाह मियाँ का ख़त। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान करीम में दर्ज है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। और ये सूरत मरियम आयत नंबर 31 से है और इसका तर्जुमा है, उसने कहा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है। तो देखें बच्चों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल दर्ज किया है। ईसाई मज़हब के मानने वाले यानी क्रिश्चियन जो हैं, इन्हें खुदा का दर्जा देते हैं, लेकिन यहाँ ये बयान फरमाया है कि अल्लाह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और नबी हैं। लेकिन मामा जान, मेरी एक दोस्त कहती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे भी हैं। जी, आपको सूरत इखलास तर्जुमे के साथ याद करवाई थी ना? जी। तो आप अपनी दोस्त को ये बता सकती हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है कि अल्लाह एक है, इसका ना बेटा है और ना माँ बाप और ना बीवी, वो अकेला है। इस छोटी सी सूरत में इसका जवाब दिया गया है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अगला सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, यानी इस शुमारे की हदीस है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कश्फी मुलाकात। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید تھے، جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں پہ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ سرخ و سفید تھے، یعنی صاف رنگ کے خوبصورت انسان تھے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے امام کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ آپ مہد موعود بھی ہیں اور مسیح موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو برگزیدہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔ جی تو بچوں، یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، نہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو ایک بزرگ انسان تھے اور کاملین میں سے تھے۔ تو سمجھ لگی آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں درج فرمائے۔ مورخہ 19 نومبر 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ وقفات نو بیلجیم کی آن لائن ملاقات میں ایک وقفہ نو نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے سے بچ گئے تھے۔ مصلوب کا کیا مطلب ہے بچوں؟ جو ان کو صلیب دی گئی تھی، کراس پہ جو لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مصلوب ہونے سے بچ گئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے، نیز اس ضمن میں دریافت فرمایا کہ اس بارے میں کوئی ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس کے بعد انہوں نے طویل زندگی بسر کی۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ واقعات تو دستیاب ہیں، ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ اب تو لوگوں نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو تفصیل سے اس بارے میں اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں تحریر کیا اور فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے کہاں گئے، کہاں مقیم رہے، اور آخر کار وہ کشمیر کیسے پہنچے جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ تو بچوں سمجھ لگی آپ کو؟ جی اچھا، تو میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں۔ اس میں حضور نے کس کتاب کا ذکر فرمایا ہے؟ مسیح ہندوستان میں۔ جی شاباش، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ جی شاباش، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں گئے تھے نیرا؟ کشمیر۔ جی شاباش، جزاکم اللہ۔ تو اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہے؟ اس کے بعد بچوں کی نظم ہے۔ جی بالکل، آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام آیا ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو سو ابال۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر۔
وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں۔ عہد شد از کردگار بیچگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا؟ تو بچوں مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اموات کا مطلب ہے فوت شدہ لوگ، اور سر بسر کا مطلب ہے اول تا آخر۔ اور اس میں ایک فارسی شعر ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ یہ وعدہ ہے واحد و یکتا خدا کی طرف سے، غور کرو اس آیت میں کہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو بچوں اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 30 آیات سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھی لگی ہے آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ آج تو ہم نے بہت سی نئی باتیں سیکھی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جہاں آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں یمنا، آپی، سمر اور ان کی امی جان کے پاس اور سیکھتے ہیں یاد کرنے کی باتیں۔ ٹھیک ہے تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کیا یاد کریں گے؟ بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ یاد کرنے کی باتیں، کامیابی کی راہیں، نصاب ستارہ اطفال، 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے۔ اور اس بار ہمارے پاس ہے سورہ اخلاص کا لفظی و محاورہ ترجمہ یاد کریں۔ بسمی نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ، الرحمن بن مانگے دینے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ کل، یمنا آپ کو آتا ہے کل کا مطلب؟ تو کہتے جی، ہوا وہ، اللہ اللہ، احدن، احدن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک، جی ایک یا اکیلا۔ اللہ اللہ، الصمد بے نیاز بے احتیاج، یعنی جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، کسی کی ضرورت نہ ہو۔ لم نہیں، یلد اس نے جنا، وا کا کیا مطلب تھا؟ اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا، ولم اور نہیں، یکن وہ ہے، لہو اس کے لیے، کفوون ہمسر یا برابری کرنے والا، احدن ایک، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اب اس کا میں با محاورہ اردو ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ تو یہ آپ سب بچوں نے سورہ اخلاص جو ہے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اب کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفاظوں کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ یہ حضور کی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 208 سے ایک دعا ہے۔ چلیں ایک دفعہ میں پہلے پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ
عظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی شاباش. تو اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ، و بحمدہ اور اپنی تعریف کے ساتھ، سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ، العظیم اپنی عظمت کے ساتھ. اللہم اے اللہ، صلی فضل نازل فرما، علی پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و اور آلی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کا باماورہ ترجمہ کیا بنا کہ اللہ تو پاک ہے اپنی حمد اور تعریف کے ساتھ، اور اے اللہ تو پاک ہے اپنی عظمت کے ساتھ. اے پیارے اللہ میاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر فضل نازل فرما. ٹھیک ہے، یہ دعا بہت ہی پیاری سے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا. جی بالکل، حدیث یاد کریں. یہاں بچوں کی یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث آتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں. 40 اطفال، 40 آسان حدیثیں. حدیث نمبر 6 ہے ارشدو اخاکم، اور اس کا ترجمہ ہے اپنے بھائی کو ہدایت کرو. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے تو اپنے بھائی کو بھی بتاؤ، اس کو بھی اچھی اور سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤ. یمنا آپ کو یاد ہو گئی؟ ارشدو اخاکم. جی شاباش. تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام. جی عربی الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. لا تیأسوا من خزائن رحمت اللہ، ترجمہ ہے اللہ کی رحمت کے خزانوں سے نا امید مت ہو. یہ تذکرہ صفحہ 444 ایڈیشن 2023 میں سے لیا گیا ہے. اور اس کے بعد یمنا کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں، اور اس میں 24 شعر یاد کریں. جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو چلیں آئے پڑھتے ہیں قصیدہ. کان الحجاز مغازل للغزلان فجعلتهم فاننا فی الرحمن. جی شاباش، جزاک اللہ. جی اور اس کا ترجمہ ہے اہل حجاز غزالی آنکھوں والی عورتوں سے عشق بازی میں لگے ہوئے تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدائے رحمان کی محبت میں فانی بنا دیا. اور اس کا مطلب ہے کہ اہل حجاز جو ہے وہ عورتوں کے عشق میں لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے سکھا دی کہ وہ خدائے رحمان کی محبت میں ایسے فانی ہو کہ وہ دنیا کی ہر چیز بھول گئے. اب ان کو کوئی اور نظر نہیں آتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اسی کی محبت میں اپنا دن رات جو ہے گزارتے تھے، اور اسی فکر میں رہتے تھے کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو پا لیں. تو یہ تو تھیں آج کے شمارے کی یاد کرنے کی باتیں. امید کرتے ہیں کہ سب بچے اس کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنے معلومات فراہم کی. اس کے بعد آتا ہے گلدستہ ہے معلومات. اب ہم چلتے ہیں کینیڈا. دانیہ آپ ان کے امی جان کے پاس. چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بچن کا الفاظ لے کر آئی ہوں، مجھے ایک دستی معلومات پڑھ کر سنا دیں. جی ہاں، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے. سب سے پہلے حکایت آتی ہے. جی ہاں، اور حکایت کسے کہتے ہیں؟ کسی سبق آموز کہانی کو. ٹھیک ہے، چلیں پڑھتے ہیں حکایات مسیح الزمان. تو آج ہمارے پاس ہے دعا اور پودے کی مثال. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے موافقہ 16 دسمبر 2022 کو دعا کی اہمیت و برکات پر ایک خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا.
حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں دعا کی ایک مثال یوں بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے دنیاوی مثالوں کے ساتھ دعا کرنے والے کے صبر کی مثال اس طرح دی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو دعا کی ایسی ہی حالت ہے جیسے ایک زمیندار باہر جا کر، زمیندار جو ہوتا ہے جو کھیتی کرتا ہے نا جی، جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بو آتا ہے. اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا. اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشو و نما پا کر پھل لائے گا. باہر کی دنیا اور خود زمیندار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودے کی صورت اختیار کر رہا ہے. مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گھل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے. بیج کی ایک خصوصیت ہے یعنی اس کی پراپرٹی ہے، پہلے اس کی جڑیں نکلتی ہیں، جڑیں زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں. پیوست کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مضبوط ہو جاتی ہیں، جڑ پکڑ لیتی ہیں. پھر باہر کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے پیٹلز ہوتے ہیں نا، اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھو وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا، دراصل اسی ساتھ سے، مطلب اسی وقت سے، ساتھ کہتے ہیں وقت کو، وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا. مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی. ظاہر بین مطلب کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی. اور اب جب کہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا. لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا. اب پودا نکل آیا ہے، اب پھل لگنے کا مرحلہ باقی ہے. نادان بچہ یہ سمجھے گا کہ اس کو تو پھل لگ نہیں سکتا، یہ چھوٹا سا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا. مگر عقل مند زمیندار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کون سا موقع ہے. وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غور و پرداخت کرتا رہتا ہے، یعنی غور و فکر کرتا رہتا ہے صبر کے ساتھ. اور اس طرح پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے. یہی حال دعا کا ہے. اور بعینہ ہی اسی طرح دعا نشو و نما پاتی اور مثمر بثمرات ہوتی ہے. جلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے مال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دعا کرتے ہو تو تب بھی آپ صبر کے ساتھ اس کا پھل دیکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں نا. دور اندیش لوگ جو ہیں، نتیجے کو صبر سے دیکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ مستقل مزاجی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، دعاؤں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ملفوظات جلد چہارم صفحہ 417 ایڈیشن جو ہے وہ 1984 کا ہے اور خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر 2022 میں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا سمجھ لگی اس میں سے؟ یہ کہ دعا کے بعد صبر ضروری ہے. جیسے بیج لگانے کے بعد وہ پھل آنے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح دعا کے ثمر بھی وقت سے ملتا ہے. جی، دعا کا جو پھل ہے وہ بھی آپ کو صبر کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوبصورت مثال ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ گلدستے کا اگلا پھول کون سا ہے؟ ہاں جی، گلدستہ کا اگلا پھول ہے، یہ سوال و جواب ہیں جو احمدی بچے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے پوچھتے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں ان کو. تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ کے ساتھ یادگار واقعہ. مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے مڈ ویسٹ ریجن کے ایک خادم نے سوال کیا کہ حضور کو نوجوانی میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر آئی ہوگی. پیارے حضور از راہ شفقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ بیان فرمائیں. اس طرح وہ پوچھ رہے ہیں جو خادم ہیں نا حضور سے. تو حضور انور نے سوال کے جواب میں وفد کو اصحاب احمد علیہ السلام کی چند ایمان افروز یادیں سنائیں. فرمایا کہ بچپن میں یا 15-16 سال کی عمر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے لمبی چوڑی سیٹنگ تو نہیں ہوئی. میں مولانا غلام رسول راجی کی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ہوں. وہ بیٹھتے تھے، بڑے دعا گو تھے. ان کو دعا کے لیے کہو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. حافظ شاہ جہاں پوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے علمی آدمی تھے. انجمن کے کوارٹرز میں رہتے تھے. ان کے پاس میں جاتا رہا ہوں. ان کو علم بھی بڑا تھا اور بوڑھے ہو کر بھی ان کی یادداشت بڑی اچھی تھی.
کمرے میں شیلف لگے ہوئے تھے، کتابیں ہی کتابیں پڑھی ہیں. ان کو پتہ تھا کہ فلاں شیلف میں فلاں کتاب ہے، اس کو نکالو. جن کے ساتھ میں جاتا تھا وہ ان سے علمی گفتگو کرتے تھے. تو یہ چیزیں یاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صرف جانا اور بیٹھنا اور چھوٹی موٹی باتیں سننا، ان کے ارشادات یا ان کا خطبہ دینا، ان کی تقریریں کرنا بھی یاد ہے، لیکن مجھے تقریریں یاد نہیں. حضور انور نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. وہ بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ ہماری تربیت کی جائے. مجھے یا میرے بھائی کو کہتے تھے اخبار خبریں پڑھ کے سناؤ. خود لیٹ جاتے تھے، مجھے کہتے تھے قرآن شریف پڑھو، اور خود سنتے تھے قرآن شریف. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیتے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ میں پڑھتا جاؤں گا، ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ. لیکن آپ پڑھتے ہوئے جہاں غلطی کرتا تھا، لیکن بتاتے ہیں کہ میں پڑھتے ہوئے جہاں پہ بھی غلطی کرتا تھا تو فوراً ٹوک دیتے تھے، نہیں یہ آیت اس طرح نہیں، یہ لفظ تم نے اس طرح پڑھنا ہے. سن رہے ہوتے تھے تو ہمارا داؤ نہیں لگتا تھا. تو ایسے بزرگوں سے واسطہ پڑا ہے. پھر مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے. ان کو جوانی میں کافی بڑی عمر تک زندہ رہے ہیں. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. میرا خیال میں 11-12 سال کا تھا جب ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان کو میں ایک دفعہ ملنے گیا، بڑی عاجزی تھی ان میں. وہ بیمار تھے، بچوں سے کیا کہنا تھا، لیکن کہتے تھے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میرے لیے زندگی آسان کرے. تو اس طرح وہ بزرگ بچوں کو بھی دعا کے لیے کہہ دیا کرتے تھے. اس طرح کی باتیں تھیں نا حضور نے بتائیں. تو یہ تھا الفضل انٹرنیشنل 6 نومبر 2025 میں سے لیا گیا تھا. تو کیا آپ کو کیا سمجھ لگی اس میں سے آپ کو؟ Like he remembers all his memories of his grandfather. اور ان کی صحابہ کرام like how رضوان اللہ کی attentive he was. جی، اور دعا کے لیے بھی جس طرح بچوں کو بھی دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں، ہے نا. تو جی جزاکم اللہ و احسن الجزا. تو یہ تھا آج کا صفحہ 2. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں، یہ تو میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے. تو پھر چلتے ہیں باجی جان کے پاس اور سنتے ہیں ان سے کہانی. السلام علیکم باجی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آج بچوں کے الفضل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی ہاں، آج بچوں کے الفضل میں پیارے بچوں دادی جان کے آنگن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں کہانی آئی ہے. اور ہمارے قائرین بچوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال دادی جان نے حضرت عیسیٰ کے صلیب دیے جانے کا دردناک قصہ سنایا تھا. یعنی کہ کہانی جو تھی، قصہ کہانی کو کہتے ہیں نا. تو اگر آپ نے وہ کہانی نہیں پڑھی تو آپ بچوں کے الفضل میں پڑھ سکتے ہیں. تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی. ماہ دسمبر کے آغاز کے ساتھ ہی، یعنی کہ شروع ہوتے ہی، آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع ہوتے ہی، ٹھنڈ اور موسم سرما کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. اضافہ ہو رہا تھا کا مطلب بڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، اور باہر اس قدر تیز برف باری جاری تھی کہ کہیں بھی آمد و رفت ممکن نہ تھی. آمد و رفت کسے کہتے ہیں؟ آنا جانا، ٹھیک ہے. آنا جانا جیسے ہوتا ہے کہیں آنا ہو جانا ہو کسی جگہ پر، تو وہ ممکن نہیں رہا تھا. اس لیے دادی جان کا زیادہ تر وقت گھریلو کام کاج میں یا مطالعہ میں صرف ہوتا تھا، کیونکہ امی جان کو ایک پارٹ ٹائم جاب پر جانا ہوتا تھا. تو کبھی احمد، گڑیا اور محمود کی فرمائشیں پوری کرنے میں، کبھی کیک، کوکیز، تو کبھی کوئی کپ کیک. غرض سب کی پسند کے مطابق پکوان تیار کیے جاتے. ابا جان کی الگ سے فرمائشی لسٹ بنی ہوئی تھی. کبھی گاجر کے حلوے کی فرمائش تو کبھی السی کی پنیوں سے لطف اندوز ہوا جاتا، اور دادی جان ہنسی خوشی سب کی فرمائشیں پوری کرتی دکھائی دیتی تھیں. اس وقت بھی وہ باورچی خانے میں کیک کا آمیزہ تیار کر رہی تھیں کہ گڑیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کہ دادی جان، مجھے آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے. سارے کام چھوڑیں اور پہلے میری مدد کریں. تو دادی جان آگے سے جواب دیتی ہیں کہ جی گڑیا بیٹا، میں بس 5 منٹ تک یہ اوون میں کیک رکھ دوں، پھر تسلی سے آپ کی بات سنتی ہوں. تو گڑیا آگے سے دادی جان سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟
تو دادی جان جواب دیتی ہیں محمود کل سے چاکلیٹ کیک کی فرمائش کر رہا تھا، بس وہی بنا رہی ہوں۔ گڑیا آگے سے پھر کہتی ہے چلیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ تو دادی جان آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ضرور مجھے آپ کیک والے سانچے میں بٹر پیپر لگا کر دے دیں۔ گڑیا سانچے میں بٹر پیپر لگا کر دادی جان کو دے دیتی ہے۔ دادی جان تیار شدہ کیک کا آمیزہ اس میں ڈال کر اوون کو سیٹ کر کے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ اب دادی جان پوچھتی ہیں گڑیا سے کہ جی گڑیا بیٹا اب بتائیں کہ کیا مدد درکار تھی آپ کو؟ تو گڑیا کہتی ہے کہ دادی جان مجھے سیکریٹری صاحبہ ناصرات الاحمدیہ نے ایک اسائنمنٹ دی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کے حوالے سے ایک مضمون تیار کروں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کروں، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں کام تو واقعی مشکل ہے مگر کچھ کرتے ہیں، ذرا میرے کمرے سے روحانی خزائن کی جلد 15 تو لا کر دیں مجھے، میں ذرا ایک نظر دیکھ کر دہرا لوں، سارے واقعات تو مجھے بھی زبانی یاد نہیں۔ پھر آپ کو بتاؤں گی، اتنے میں کیک بھی تیار ہو جائے گا۔ تو گڑیا ان کو جلدی سے کمرے سے کتاب لا کر دیتی ہے اور دادی جان باورچی خانے میں ہی میز پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پینسل سے نشان بھی لگاتی جاتی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد کیک تیار ہو گیا اور دادی جان نے بھی اپنے نوٹس بنا لیے۔ گڑیا خاموشی اور صبر سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دادی جان کہتی ہیں اب کہ چلیں اب بھائیوں کو بلا کر لائیں، ہم کمرے میں بیٹھ کر کیک اور کہانی انجوائے کرتے ہیں۔ چند لمحوں میں بچے دادی جان کے ساتھ کیک کھا رہے تھے۔ ہاں جی گڑیا، دادی جان کہتی ہیں اب شروع کرتے ہیں آپ کی کہانی، آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتی جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تو صرف 6 گھنٹے کے بعد انہیں صلیب سے اتار بھی لیا گیا تھا، پتہ ہے؟ یہ دھیان سے سنیں آپ بھی۔ پھر ان کے زخموں پر مرہم لگائی گئی، ٹھیک ہے؟ مرہم کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص دوائی تھی، ٹھیک ہے، جو بعد میں مرہم عیسیٰ کے نام سے مشہور ہوئی تھی، دوائی لگا دی، کیونکہ جب آپ کو صلیب دی گئی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیل جو ہے وہ گاڑے گئے تھے ان کی بازو میں، ٹانگوں میں، تو اس سے بہت گہرے زخم ہو جاتے ہیں، خون بھی نکلا اور درد بھی ان کو ہوئی اتنی۔ تو اور پھر دادی جان بتاتی ہیں کہ اور انہیں رومن طرز کی غار نما ایک قبر میں رکھا گیا، جہاں چند دن آرام کرنے اور قدرے صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، کیونکہ صلیب سے زندہ بچ جانے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ اس علاقے میں رہ سکیں، کیونکہ مخالفت تھی نا اس وجہ سے۔ تو محمود کہتا ہے وہ کیوں دادی جان، وہ کسی اور شہر چلے جاتے۔ تو دادی جان محمود کی بات کا جواب اس طرح دیتی ہیں کہ بات اب صرف اس شہر یا قصبے کی نہیں تھی، کیونکہ آپ پر رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ رومی سلطنت سے ہی ہجرت کر جائیں اور کسی دور دراز مقام پر چلے جائیں، اور اس مقصد کے لیے سب سے بہترین جگہ افغانستان اور کشمیر تھی۔ تو محمود کہتے ہیں اتنی دور جانے کا کیوں سوچا، کہیں قریب بھی تو جا سکتے تھے۔ تو دادی جان محمود کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جا تاکہ تو پہچانا نہ جائے اور تجھے تکلیف نہ دی جائے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کے 10 قبائل گزشتہ وقتوں میں فلسطین سے ہجرت کر کے افغانستان اور کشمیر کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے، صرف 2 قبائل فلسطین کے گرد و نواح میں آباد تھے، یعنی ارد گرد جو ہے نا وہاں پر۔ تو آپ نے سوچا کہ یہاں تو حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے، اس لیے اب ان 10 قبائل کی طرف چلنا چاہیے جو ان علاقوں میں آباد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہانی کی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح کو ان کے فرض رسالت کی روح سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف، یعنی کہ افغانستان اور کشمیر، اور نواح کہتے ہیں ارد گرد جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے نا آس پاس کا، تو اس کے نواح یعنی افغانستان اور کشمیر کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 10 فرقے جن کا نام انجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں رکھا گیا ہے، ان ملکوں میں آ گئے تھے، جن کے آنے سے کسی بھی مورخ کو انکار نہیں ہے۔ مورخ کس کو کہتے ہیں؟
نہیں پتہ ہے نا. تاریخ لکھنے والے کو کہتے ہیں مورخ. اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گمشدہ بھیڑوں کا پتہ لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے. اب بھیڑوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اگر آپ نہیں بھیڑوں سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بھیڑیں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بھیڑیں تھے جو ماننے والے تھے حضرت مسیح کے تو اور یا ان کو مان سکتے تھے. تو ہجرت کی بات آپ نے اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں کو بتائی اور طے یہ پایا کہ پوری احتیاط کے ساتھ آپ ہجرت کر جائیں گے. تو احمد چونکہ بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کو شوق تھا کہ جلدی جلدی آگے بھی پتہ چلے کیا ہوا. وہ کہتا ہے کہ تو پھر دادی جان پھر کیا ہوا؟ دادی جان جواب دیتی ہیں پھر جب آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو ضروری سمجھا کہ اپنے ماننے والوں اور مریدوں سے مل کر جائیں تاکہ آپ کے بارے میں ان کے دلوں میں جو شبہات پیدا ہو رہے تھے وہ دور ہو جائیں. یعنی جو مرید ہوتے ہیں جو مانتے تھے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا ان سے. تو اس لیے ایک روز آپ اپنے مریدوں کی مجلس میں تشریف لے گئے. یہ لوگ آپ کو وفات یافتہ سمجھ رہے تھے. جب انہوں نے آپ کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئے. ششدر کا مطلب ہی حیران ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ تو یہ سمجھے تھے نا کہ صلیب پہ لٹکایا گیا پھر آندھی آ گئی اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے ہوں گے فوت ہو گئے ہوں گے تو بھالا بھی مارا تھا. ہاں جی وہ ہاں جی بھالا بھی مارا تھا اور چونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ اندر سے اور جو پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اور زخمی اندر سے پیٹ ہو گیا تو آپ کہاں بچ سکتے ہیں. تو وہ تو یہی سمجھے تھے کہ آپ وفات پا چکے ہیں فوت ہو گئے ہیں اس صلیب کے بعد. جب انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور خیال کیا کہ شاید آپ روح ہیں یعنی وہ سمجھے انسان نہیں ہے بلکہ روح ہیں جو ان سے ملنے آئی ہے. تو ان کی حالت دیکھ کر حضرت مسیح نے انہیں بتایا کہ میں کوئی روح نہیں ہوں بلکہ ایک گوشت پوست کا انسان ہوں. آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے زخم بھی دکھائے اور کہا کہ دیکھو یہ وہ زخم ہیں جو صلیب کے نتیجے میں مجھے پہنچے تھے. پھر آپ نے ان کا شک دور کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا اور مچھلی لے کر بھی کھائی اور سارے حالات سے ان کو آگاہ کیا. اس کے بعد آپ نے ان سے اجازت لی اور اپنے چند ایک رفقا کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر گئے. رفقا ساتھی کو کہتے ہیں جو کمپینینز ہوتے ہیں دوست ساتھی جو ان کو ماننے والے تھے نا ہواری تھے یا جو بھی ساتھ تھے ان کے یعنی کہ سب کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے چند ایک ساتھ گئے تھے. تو گڑیا کہتی ہے دادی جان آپ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ نام تو آپ کا عیسیٰ ابن مریم تھا. تو دادی جان جواب دیتی ہیں وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے. سیاحت کہتے ہیں جو سیر کا شوقین ہو سیر کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیاح ہے. یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرتے اور جہاں بھی شام پڑتی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھا لیتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے اور پھر اگلے دن نئی منزل کی طرف چل پڑتے. چنانچہ آپ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان، نیپال اور بنارس وغیرہ سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچے. دیکھیں کتنی جگہ کی سیر کی نا انہوں نے. اور سیر کی غرض سے تو نہیں وہ گئے تھے اس وقت ان کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا تو ان سب جگہوں سے ہوتے ہوئے گئے. تو یہاں کا راجہ آپ سے بہت متاثر تھا اور آپ پر ایمان لے آیا. کشمیر کے لوگ بنی اسرائیل سے ہی تھے لہٰذا ساری آبادی آپ پر ایمان لے آئی. بہت لوگ تھے جو وہاں پر جو تھے نا ایک بہت بڑی آبادی تھی جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئی تھی. انہوں نے آپ کو نبی مان لیا تھا. وہاں تو مخالفت ہوئی نا جہاں آپ رہتے تھے وہاں پہ آپ کی مخالفت تھی اور آپ کو صلیب دے دی گئی. لیکن جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ایک قوم اور ساتھی عطا کیے. تو گڑیا کہتی ہے آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ کی وفات کہاں ہوئی؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں کہ کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خانیار میں آپ کی قبر موجود ہے اور 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. کتنے ہوتے ہیں 120؟ 120. ویری گڈ ٹھیک ہے. ہاں جی ویری گڈ. حضرت عیسیٰ گوتم بدھ سے 500 سال بعد یہاں تشریف لائے تھے.
تو اب گڑیا کہتی ہے دادی جان پھر عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں بھی آپ کا آسمان پر زندہ ہونا کیوں مشہور ہے؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں جب تک تو آپ حیات رہے آپ ہمیشہ شرک سے روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، مگر آپ کی وفات کے بعد فلسطین میں موجود آپ کے ساتھیوں میں سے بعض نے بعد میں یہ غلط عقیدہ مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھے تھے، اور بعدازاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ ایک یعنی کہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ کہتے ہیں جو کسی کا بلیو ہو، کسی کا ایمان ہو، فیتھ بنا لینا، اس پہ یقین کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عقیدہ تھا ایک لمبا عرصہ سے عیسائیوں میں موجود ہے، لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی کتب میں کھول کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو کیا عیسائی اور کیا مسلمان سبھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو گڑیا کہتی ہے اسی لیے سب لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے جھوٹ پکڑ کر سچائی سب لوگوں پر کھول دیا کرتے تھے۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں گڑیا کی بات کا کہ بالکل یہی بات ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے شکریہ دادی جان، میں نے اہم باتیں نوٹ کر لی ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں چلیں اچھی بات ہے، اور یہ کتاب بھی پڑھیں، اور اب یہ برتن کچن میں رکھیں، میں بھی نماز کی تیاری کر لوں۔ تو گڑیا برتن کچن میں رکھنے چلی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسی لگی کہانی آپ کو؟ بہت ہی مزیدار تھی باجی۔ باجی بہت مزہ آیا اور ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو بھی ملی۔ ہاں جی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ آج کی کہانی تو مجھے بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ آبے جان آپ سے ایک سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے بھائی جان؟ آسمان پر کبھی کبھی 2 سفید لکیریں نظر آتی ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں؟ بھائی یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ اب ہم چلتے ہیں کینیا اور خقان بھائی جان سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا نیا سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ ہوائی جہاز اپنے پیچھے 2 سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ پیارے بچوں، آپ کو ایسا منظر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جب آسمان پر 2 سفید لکیریں نظر آتی ہیں جو کچھ دیر میں تحلیل یعنی غائب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں اور ان کے بننے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے پیچھے کافی دلچسپ وجہ چھپی ہوئی ہے۔ در حقیقت متعدد افراد کو تو لگتا ہے کہ یہ لکیریں کسی قسم کی راکٹ کی پرواز کے نتیجے میں ہوتی ہیں، مگر ایسا نہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں تو جانیں کہ یہ لکیریں در حقیقت طیاروں کے پرواز کے دوران بنتی ہیں، مگر ان کے بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آسمان پر ان سفید لکیروں کو واٹر ٹریلز کہا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت ایویشن فیول جلنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب ایندھن جلتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بناتا ہے جو کسی بھی طیارے کے پیچھے ان قطروں کو چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ توجہ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ طیارے اور ان لکیروں کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس کو ان قطروں کی شکل میں ڈھلنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ طیارے کی بلندی، درجہ حرارت اور ہوا میں نمی پر منحصر ہوتا ہے کہ ان لکیروں کی موٹائی اور دورانیہ کتنا ہوتا ہے۔ پتلی اور جلد تحلیل ہونے والی لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلندی پر ہوا میں نمی کم ہے، جبکہ موٹی اور دیر تک برقرار رہنے والی لکیر ہوا میں نمی کا نشانی ثابت ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق ان لکیروں سے ابر آلود سطح بڑھتی ہے، جس سے زمین کے مجموعی درجہ حرارت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان لکیروں کے بادل سورج کی ریڈیشن کو پلٹا دیتے ہیں اور حرارت کو سطح پر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ آسمان پر ان لکیروں کے دورانیہ کا انحصار درجہ حرارت پر ہوتا ہے، جس سے کئی بار وہ فوری طور پر غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ کئی بار کچھ وقت تک برقرار رہتی ہیں۔ دلچسپ طور پر کئی مرتبہ یہ لکیریں سفید رنگ کی بجائے ہلکی گلابی
نارنجی یا سنہری رنگوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سورج کی روشنی کا زاویہ ہے جو ان برفانی ذرات پر پڑ کر مختلف رنگ منعکس کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کوئنٹرلز کا موسم اور ماحولیاتی تحقیق میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان سے فضا میں نمی، ہوا کی رفتار اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسے لگا؟ بچوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بھی مجھے لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ یہ مضمون بھجوایا گیا ہے آپ کے بھائی نبیل احمد کاشف، جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان، مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، مجھے بھی یہ باتیں پہلی دفعہ معلوم ہوئی۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں طلحہ بھائی کے پاس، غونا جو اپنے بہن بھائیوں کو ذہنی آزمائش حل کروانے میں مدد کر رہے ہیں، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، کیا آپ ہمیں آج کے الفضل میں سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گے؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف زال سے الفاظ بتائیں۔ زال سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ۔ میرے ذہن میں ایک انسان کا نام آیا ہے، ذیشان۔ جی چلیں، ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کہ ایک بچہ کچھ پانی میں پھینک رہا ہے اور پانی میں کچھ بہہ رہا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ جی یہ لکھا ہے نیکی۔ یہ ایک محاورہ ہے اور اسے اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو توجہ دلانی ہو کہ نیکی کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی بدلہ نہ چاہا جائے۔ ذرا سوچ سمجھ کر بوجھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ قارئین بچوں کا الفضل اسے ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد راستہ تلاش کریں آیا ہے۔ کتاب مسیح ہندوستان میں دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کشمیر کے نقشے کو گوگل میپ پر تلاش کریں۔ بھائی، آپ میری مدد کریں گے ان جگہوں کو میپ میں تلاش کرنے میں؟ جی ضرور۔ اس کے بعد ہے بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ جی بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ نمبر 1، 30 نومبر کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کس تقریب سے خطاب فرمایا؟ نمبر 2، ہیومینٹی فرسٹ کا آغاز کس سال میں ہوا تھا؟ نمبر 3، ہیومینٹی فرسٹ کا آغاز کس خلیفۃ المسیح نے فرمایا؟ خلیفۃ المسیح الرابع نے۔ جی چلیں، ہم اگلے شمارے میں اس کا جواب دیکھ لیں گے۔ نمبر 4، برطانیہ کے کس حصے میں جماعت احمدیہ نے پہلی نئی مسجد کی تعمیر کی ہے؟ کارڈف میں۔ جی اگلے شمارے میں ہم جواب دیکھ لیں گے۔ نمبر 5، یہ مسجد کس ملک کی کس ذیلی تنظیم نے بنائی ہے؟ نمبر 6، اس مسجد کا افتتاح کب اور کس نے کیا؟ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں۔ جی الفاظ بنائیں، اور اس میں اس بار حروف ہیں نون، میم، الف، چھوٹی اے، لام، میم اور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ اس میں سے کوئی لفظ بنا سکتے ہیں؟ جی نام۔ جی چلیں، اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ پچھلے شمارے میں بڑے دلچسپ سوال تھے، ہم وہ سوالات اور ان کے جوابات پڑھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ایک کھلے میدان میں نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں اور سجدہ گاہ پر کانٹا یا پتھر پڑا ہو تو اسے نماز سے پہلے ہٹائیں گے یا نماز کے بعد؟ تو اس کا جواب ہے نماز جنازہ کی سجدہ گاہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر چھوٹی یا بڑی عید کے دن سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو اس روز کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی؟
اور اس کا جواب ہے عید کے دن تو چاند گرہن اور سورج گرہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قمری ماہ کی 1 اور 10 تاریخ کو گرہن نہیں لگتا۔ سوال نمبر 3، نماز کے بڑے اجتماع میں اگر مائک بند ہو جائے تو باقی نماز کیسے مکمل کی جائے گی؟ اس کا جواب ہے مؤذن تکبیر کو دہرائے گا۔ سوال نمبر 4، روزے کی سحری کے وقت کا سفید اور کالے دھاگے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ہے سفید اور کالے دھاگے سے مراد دن اور رات ہیں۔ نمبر 5، اگر ہمارا سایہ ہمارے قدموں تلے سمٹ جائے تو اس وقت سورج کہاں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورج عین سر پر ہوگا۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھنا بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ ہمیں ای میل ایڈریس اور فون نمبر بتا دیں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466۔ جی، تو یہ تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ باجی جان، آج آپ ہمیں لطائف بھی سنا دیں۔ مجھے تو لطائف میں بہت ہنسی آتی ہے۔ ہاں جی، لطائف سنتے ہوئے تو سبھی کو ہنسی آتی ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں لطائف۔ اور آج بچوں کے الفضل میں کیا چیلنج ہے لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ ہاں جی، تو دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے گولیوں کا شوق۔ ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے یہ گولیاں ایک صبح کھاؤ، ایک دوپہر کو اور ایک رات کو، پھر دوسرے دن بھی اسی طرح 5 دن یہ گولیاں کھانی ہیں۔ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، اگر مجھے گولیاں کھانے کا شوق ہوتا تو میں فوج میں بھرتی ہو جاتا اور اپنے وطن کی خاطر گولیاں کھاتا۔ مزے کا لطیفہ تھا۔ ہاں جی گولیاں کھاؤ نا۔ اب مزے کا لطیفہ تھا۔ اب ہے ہمارے پاس اگلا لطیفہ، اتفاق میں برکت ہے۔ استاد کہتا ہے اپنے شاگردوں سے تم لوگ آپس میں اتفاق اور میل جول سے رہا کرو، ہر کام مل جل کر کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسد آگے سے کہتا ہے فوراً اسی لیے تو ہم امتحان کے پرچے مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کا لطیفہ۔ آج سارے مزے کے لطیفے ہیں۔ اگلا ہے کہ فیل کون ہوا۔ ریاض فیاض سے کہتا ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ فیاض کہتا ہے میں بھی پاس ہو گیا ہوں، لیکن ماسٹر صاحب فیل ہو گئے ہیں۔ ریاض کہتا ہے وہ کیسے؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے وہ ایسے کہ ہم تو دوسری کلاس میں چلے گئے مگر ماسٹر صاحب اسی کلاس میں موجود ہیں۔ اچھا جی، اگلا لطیفہ ہے مؤنث مذکر۔ سلیم کہتا ہے مکھی کا مذکر بناؤ، تو کلیم کہتا ہے جناب مکھن۔ مکھی کا مکھن بنایا تو اس نے صحیح ہے نا۔ اب ہے ہمارے پاس اگلا لطیفہ نقل اتارنا۔ ماں اپنے 2 جڑواں بچوں کو روتا دیکھ کر بڑے بیٹے سے کہتی ہے بچوں کو چپ کرواؤ، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ بیٹا امی جان وہ رو نہیں رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی نقل اتار رہے ہیں۔ اس لیے اس کو لگ رہا تھا کہ رو رہے ہیں۔ یہ بھی اچھا تھا۔ 10 بجے اگلا لطیفہ جو ہے 10 بجے کے بارے میں ہے۔ غیر حاضر دماغ پروفیسر اپنے نوکر سے کہتا ہے جب 10 بج جائیں تو مجھے جگا دینا۔ نوکر کہتا ہے جناب 10 تو بج گئے ہیں۔ تو پروفیسر آگے سے گرج کر کہتا ہے تو پھر جگاتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ لگی؟ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 10 بج چکے ہیں اور میں جاگ بھی رہا ہوں، ہے نا۔ آج سارے لطیفے مزے کہتے ہیں نا۔
مزہ آیا. تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے لطائف جن کا آپ کو انتظار ہوتا ہے. تو اب آپ جو میرے پاس موجود بچے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے تو وہ پہلے والا اور دوسرے والا بہت مزہ آیا. اچھا ٹھیک. اور عائشہ، آپ کو کون سا پسند آیا؟ مجھے ناٹک والا اور وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو کون فیل ہوا، اچھا، وہ والا. مجھے بھی وہ بہت اچھا لگا کہ ماسٹر صاحب اسی کلاس میں رہ گئے. مجھے گولیاں والا اور فیل اور پاس والا. ہاں جی، وہ بھی واقعی مزے کا تھا، گولیاں والا بھی مزے کا تھا. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے لطائف. امید ہے سب کو پسند آئے ہوں گے اور سب کو ہنسی بھی آئی ہوگی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ بھائی جان. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی. ذہنی آزمائش کے کچھ سوال تو آسان تھے اور کچھ مشکل. چلے اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفظر کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں. جی ہمیں بھی ان کے جوابات کا انتظار رہے گا. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفظ، جس کا موضوع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت. امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفظ کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفظ کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابال. کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابال. ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم. داخل جنت ہوا وہ محترم. مارتا ہے اس کفر کا سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر. اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر. وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں. یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں. عہد شد از کردگار بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون. غور کن در انہم لا یرجعون. اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا. موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا.